देखा जाएगा। बिस्मिल्लाह ने इस तेवर से कहा कि मियाँ हुस्नू को चुपके से उठ के चले जाना ही पड़ा। बात ये थी कि नवाब साहब के चचा ने छब्बन साहब के नौकरों से हिसाब फहमी की है। उस वक्त जिस कदर असबाब जिसकी मार्फत था, उसको सूद और असल के रुपए दे के छुड़वा लिया। हुस्नू से जब इस कड़े की जोड़ी के लिए बाज़पुरस हुई तो साफ मुकर गया कि मेरी मार्फत गिरवी नहीं हुए। इसी से मियाँ हुस्नू की कोर दबती थी। बिस्मिल्लाह। हुस्नू के चले जाने के बाद देखा बहन, ये बड़ा काबूची है। नवाब का घर इसी मूजी ने तहस नहस किया। मैं मुद्दत से इस मुए की ताक में थी, आज ही तो दांव पर चढ़ा है। ये कड़े मैं इसको कब देती हूँ, कर ही क्या सकता है, चोरी का तो माल है। मैं हरगिज़ ना देना है तो नवाब को दे दो, एहसान होगा। बिस्मिल्लाह। नवाब को भी ना दूंगी बहन, 1100 की जोड़ी है। मुए ने 225 रुपये पर हथिया ली। ज़्यादा बरी नीस्त, 225 हवाले कर दूंगी, 10-20 सूद के सही। मैं भला महाजन यूं कब देने लगा। बिस्मिल्लाह। महाजन इसी ने रुपए दिए थे, और जब बड़े नवाब साहब ने पूछा तो कैसा मुकर गया। अगर ये कुछ ज़्यादा टरफस करेंगे तो इनको कोतवाली का चबूतरा ना दिखाऊंगी। अभी ये बातें हो रही थीं कि नवाब साहब तशरीफ़ लाए। प्यादा पा, अकेले, चेहरे पर उदासी छाई हुई, आँखों में आंसू भरे हुए। ना वो शान, ना वो शौकत, ना वो रोब, ना अदब, ना वो बेतकल्लुफ़ी। चुपके से आके बैठ रहे। सच कहूँ मेरी तो आँखों में आंसू भर आए, मगर मैंने अपने को रोका। मगर वारी बिस्मिल्लाह, रंडी हो तो ऐसी हो। आते के साथ ही कड़ों का किस्सा छेड़ दिया। बिस्मिल्लाह। नवाब देखो, ये वही कड़े की जोड़ी है ना जो तुमने उस दिन हुस्नू को गिरवी करने को दी थी। नवाब। वही हैं, वो तो मुकर गया था कि मेरे हाथों गिरवी नहीं हुए। बिस्मिल्लाह। कितने पर गिरवी हुए थे। नवाब। ये तो याद नहीं, शायद 250 या 225 कुछ ऐसे ही था। बिस्मिल्लाह। और सूद क्या था। नवाब। सूद का हिसाब आज तक किसने किया। जो चीज़ गिरवी हुई फिर उसके छुड़ाने की नौबत कभी नहीं आई जो सूद का हिसाब किया जाता। बिस्मिल्लाह। अच्छा तो ये कड़े मैं ले लूँ। नवाब। ले लो। बिस्मिल्लाह। कहो तो मियाँ हुस्नू को मिर्ज़ा साहब के पास भेजूँ। नवाब। नहीं, मेरे सर की कसम ऐसा ना करना, सैयद है। बिस्मिल्लाह। सैयद है, इसके बाप का तो पता नहीं। नवाब। खैर वो तो अपने मुंह से कहता है। मैं अपने दिल में नवाब की हिम्मत पर आफरीन करने लगी। वाहरी हिम्मत, क्या कहना, ख़ानदानी रईस है ना। बिस्मिल्लाह की बेमुरव्वती देखिए। नवाब से वही छुट्टन जान के घर जाने का बहाना करके उनको सवेरे से रुखसत कर दिया। खुदा जाने किससे वादा था। इस वाक़े के दूसरे तीसरे दिन का ज़िक्र है। मैं खानम साहब के पास बैठी हुई हूँ। इतने में एक बूढ़ी सी औरत आई। खानम साहब को झुक झुक के सलाम किया। खानम ने बैठने का इशारा किया। सामने बैठ गई। खानम। कहाँ से आई हो। बुढ़िया। क्या बताऊँ कहाँ से आई हूँ, कोई है तो नहीं, क्यों। खानम। बुआ यहाँ कौन है, मैं हूँ, तुम हो, और ये छोकरी है, इसको बात समझने की तमीज़ नहीं, कहो। बुढ़िया। मुझे नवाब फ़खरुन्निसा बेगम साहिबा ने भेजा है। खानम। कौन फ़खरुन्निसा बेगम साहिबा। बुढ़िया। तुम नहीं जानती, नवाब छब्बन साहब। खानम। समझी, कहो। बुढ़िया। बेगम साहब ने मुझे भेजा है। आप बिस्मिल्लाह जान की अम्मा है ना। खानम। हाँ, बात कहो। बुढ़िया। बेगम साहब ने कहा है कि छब्बन साहब मेरा इकलौता लड़का है। मैं भी उस पर परवाना हूँ, और उसका बाप भी परवाना था। मेरे नाज़ों का पाला है, और उसका चचा भी दुश्मन नहीं है। अपनी औलाद से बढ़कर समझता है। उसकी भी एक इकलौती लड़की है। छब्बन की मंगेतर। लड़की पर गाली चढ़ चुकी है। छब्बन ने शादी से इनकार कर दिया है। इसी पर चचा को बुरा मालूम हुआ। मैंने दखल नहीं दिया, सब तंबिया के लिए किया गया है। तुम्हारी लड़की का उम्र भर का घर है। जो तनख्वाह लड़का देता था उससे 10 ऊपर मुझसे लेना, मगर इतना एहसान मुझ पर करो कि शादी पर राज़ी कर दो। शादी के बाद सब जायदाद उसी की है, सिवा उसके और कौन है।
میری اور چچا کی جان و مال کا مالک ہے، مگر اتنا خیال رکھو کہ یہ گھر تباہ نہ ہونے پائے۔ اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی، آئندہ تم کو اختیار ہے۔ خانم: بیگم صاحب کو میری طرف سے آداب تسلیمات کہنا اور عرض کرنا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے خدا چاہے تو وہی ہوگا۔ میں آپ کی عمر بھر کی لونڈی ہوں، مجھ سے کوئی امر خلاف نہ ہوگا، خاطر جمع رکھیے۔ بڑھیا: مگر بیگم صاحب نے کہا ہے کہ چھبن کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، بڑا ضدی لڑکا ہے، اگر کہیں معلوم ہوگا تو ہرگز نہ مانے گا۔ خانم: ماما سے کیا مجال؟ مجھ سے؟ دیکھ چھوکری، کہیں کسی سے ایک قصہ نہ لے بیٹھنا۔ میں: جی نہیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے علیحدہ لے جا کے خانم سے چپکے باتیں کیں، وہ میں نے نہیں سنی۔ ماما کے رخصت کے وقت خانم کو اتنا کہتے سنا۔ خانم: میری طرف سے عرض کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی، ہم لوگ تو قدیمی نمک خوار ہیں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد خانم نے بسم اللہ کو بلا بھیجا اور کچھ ایسے دونچھر کان میں پھونک دیے کہ اب جو نواب صاحب آئے تو وہ آؤ بھگت ہوئی کہ ملازمت کے زمانے میں بھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ نواب صاحب بیٹھے ہیں، بسم اللہ سے اختلاط کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی موجود ہوں کہ اتنے میں خانم صاحب بسم اللہ کے کمرے کے دروازے پہ جا کھڑی ہوئیں۔ اے لوگوں، ہم بھی آویں؟ بسم اللہ نواب سے: ذرا سرک بیٹھو، اماں آتی ہیں۔ خانم سے: آئیے۔ خانم نے سامنے آتے ہی نواب کو 3 تسلیمیں کیں۔ میں نے آج کے دن کے سوا خانم کو اس طرح مؤدب ہو کر سلام کرتے نہ دیکھا تھا۔ خانم نواب سے: حضور کا مزاج کیسا ہے؟ نواب گردن جھکا کے: الحمدللہ۔ خانم: خدا خوش رکھے، ہم لوگ تو دعا گو ہیں، 1000 بڑھ جائیں مگر پھر بھی وہی ٹکے کی مالزادی، آپ کے ہاتھ کے دیکھنے والے، آپ کو خدا نے رئیس کیا ہے۔ اس وقت ایک عرض لے کے حاضر ہوئی ہوں، یوں تو بسم اللہ خدا رکھے سال بھر سے آپ کی خدمت میں ہے، مگر میں نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، بلکہ حضور کے سلام کو بہت کم حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ خانم تو یہ باتیں کر رہی ہیں، بسم اللہ ان کا منہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں کسی قدر بات کا پہلو سمجھے ہوئے تھی۔ نواب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نواب کا یہ حال ہے کہ چہرے سے ایک رنگ جاتا ہے اور ایک آتا ہے، آنکھیں جھیپی جاتی ہیں مگر چپکے بیٹھے ہیں۔ خانم: تو پھر عرض کروں؟ نواب بہت ہی مشکل سے: کہیے۔ خانم: ذرا بوا حسینی کو بلا لینا۔ میں گئی اور بوا حسینی کو بلا لائی۔ خانم بوا حسینی سے: بوا ذرا دوشالے کی جوڑی تو اٹھا لانا، وہی جو کل بکنے کو آئی ہے۔ بکنے کو آئی ہے، ان لفظوں نے نواب پر وہی اثر کیا جیسے دفتن کسی پر بجلی گرے، مگر بہت ضبط کر کے چپکے بیٹھے رہے۔ اتنے میں بوا حسینی دوشالہ لے آئیں۔ کیسا پرمتن زر کا دوشالہ کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ خانم نواب کو دوشالہ دکھا کے: دیکھیے، یہ دوشالہ کل بکنے کو آیا ہے، سوداگر 2000 کہتا ہے، 1500 تک لوگوں نے لگا دیے ہیں، مگر وہ نہیں دیتا۔ میری نگاہ میں 17 بلکہ 1800 تک مہنگا نہیں ہے۔ اگر حضور پرورش کریں تو بھلا اس بڑھاپے میں آپ کی بدولت ایک دوشالہ تو اوڑھ لوں۔ نواب خاموش بیٹھے رہے۔ بسم اللہ کچھ بولا ہی چاہتی تھیں کہ خانم نے نواب سے کہا: خانم ٹھہر لڑکی، تو ہمارے بیچ میں نہ بولنا، تو آئے دن فرمائش کیا کرتی ہے، ایک فرمائش ہماری بھی صحیح۔ نواب پھر چپ کے بیٹھے ہیں۔ خانم: اوئی نواب، سخی سے سوم بھلا جو جلدی دے جواب، کچھ تو ارشاد کیجئے، سکوت سے تو بندی کو تسکین نہ ہوگی، ہاں نہ صحیح نہیں صحیح، کچھ تو کہہ دیجئے، میرے دل کا ارمان تو نکل جائے۔ نواب اب بھی چپ ہیں۔ خانم: اللہ حضور جواب دیجئے، یوں تو میری حقیقت ہی کیا ہے، موئی بازاری کسبی، مگر آپ ہی لوگوں کی عزت دی ہوئی ہے، برائے خدا ان چھوکریوں کے سامنے تو مجھ بڑھیا کو ذلیل نہ کیجئے۔ نواب آپ دیدہ ہو کر: خانم صاحب، اس دوشالے کی کوئی اصل نہیں ہے، مگر تم کو شاید میرا حال معلوم نہیں، کیا بسم اللہ جان نے کچھ نہیں کہا؟ اور امراؤ جان بھی تو اس دن تھیں۔ خانم: مجھ سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، کیوں، خیر تو ہے؟
بسم اللہ پھر کچھ بولنے کو تھیں کہ خانم نے آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو ہیں ٹال کے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ میں پہلے ہی سے بت بنی بیٹھی تھی۔ نواب: اب ہم اس قابل نہیں رہے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں۔ خانم: آپ کے دشمن اس لائق نہ رہے ہوں، اور میں ایسی چھچھوری نہیں جو روز فرمائشیں کیا کروں۔ فرمائشیں کریں نہ کریں، بسم اللہ کریں۔ بھلا میں بوڑھی آڑھی، میری فرمائشیں کیا اور میں کیا؟ یہ کہہ کے خانم نے ایک آہ سرد بھری۔ خانم: ہائے تقدیر، اب ہم اس لائق ہو گئے کہ ایسے ایسے رئیس ایک ذرا سے چیتھڑے کے لیے ہم سے منہ چھپاتے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ خانم کا ایک ایک فقرہ نواب کے دل پر نشتر کا کام دے رہا تھا۔ نواب: خانم صاحب، آپ سب لائق ہیں، میں سچ کہتا ہوں اب میں اس لائق نہیں رہا جو کسی کی فرمائش پوری کروں۔ اس کے بعد نواب نے اپنی تباہی کا مختصر حال کہا۔ خانم: خیر میاں، اس لائق تو آپ نہیں رہے کہ ایک ادنا سی فرمائش پوری کریں، تو پھر لونڈی کے مکان پر آنا کیا فرض تھا؟ حضور کو نہیں معلوم کہ بیسوائیں 4 پیسے کی میت ہوتی ہیں؟ کیا آپ نے یہ مثل نہیں سنی کہ رنڈی کس کی جورو؟ ہم لوگ مروت کریں تو کھائیں کیا؟ یوں آئیے، آپ کا گھر ہے، میں منع نہیں کرتی، مگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال چاہیے۔ یہ کہہ کے خانم فوراً کمرے سے چلی گئیں۔ نواب: واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اب انشاءاللہ نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھنے کو تھے کہ بسم اللہ نے دامن پکڑ کے بٹھا لیا۔ بسم اللہ: اچھا تو اس کڑے کی جوڑی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نواب کسی قدر ترش ہو کے: میں نہیں جانتا۔ بسم اللہ: وہ تو تم بالکل ہی خفا ہو گئے، جاتے کہاں ہو؟ ٹھہرو۔ نواب: نہیں بسم اللہ جان، اب مجھ کو جانے دو، اب میرا آنا بیکار ہے، جب خدا ہمارے دن پھیرے گا تو دیکھا جائے گا، اور اب کیا دن پھیریں گے۔ بسم اللہ: میں تو نہ جانے دوں گی۔ نواب: تو کیا اپنی ماں سے جوتیاں کھلواؤ گی؟ بسم اللہ: مجھ سے؟ ہاں سچ تو ہے بہن امراؤ، آج یہ بڑی بی کو ہوا کیا تھا؟ برسوں ہو گئے میرے کمرے میں آج تک جھانکی نہ تھیں، آج آئیں بھی تو قیامت برپا کر گئیں۔ بھئی اماں جان چاہے خفا ہو جائیں چاہے خوش ہوں، میں نواب سے رسم نہیں ترک کر سکتی۔ آج نہیں ہے ان کے پاس نہ صحیح، ایسی بھی کیا آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لینا چاہیے۔ آخر یہی نواب ہیں جن کی بدولت اماں جان نے ہزاروں روپے پائے۔ آج زمانہ ان سے پھر گیا تو کیا ہم بھی طوطے کی طرح ان سے آنکھیں پھیر لیں، گھر سے نکال دیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اماں زیادہ تنگ کریں گی تو بہن امراؤ میں سچ کہتی ہوں نواب کا ہاتھ پکڑ کے کسی طرف کو نکل جاؤں گی۔ لو، میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں بسم اللہ کی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ بسم اللہ: اچھا تو نواب تم کہاں رہتے ہو؟ نواب: کہاں بتاؤں؟ بسم اللہ: آخر کہیں تو۔ نواب: تحسین گنج میں مخدوم بخش کے مکان پر رہتا ہوں۔ افسوس، میں نہ جانتا تھا کہ مخدوم ایسا نمک حلال آدمی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس سے بہت ہی شرمندہ ہوں۔ میں یہ وہی مخدوم بخش نہ جو آپ کے والد کے وقت سے نوکر تھا، جس کو آپ نے موقوف کر دیا تھا؟ نواب: ہاں وہی مخدوم بخش، کیا کہوں اس وقت وہ کیسا کام آیا۔ خیر اگر خدا نے چاہا۔ اتنا کہہ کے نواب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر پڑے۔ اس کے بعد نواب بسم اللہ کے ہاتھ سے دامن چھڑا کے کمرے کے باہر چلے گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ نواب سے چلتے وقت کچھ باتیں کروں گی، اور اسی لیے ان کے ساتھ اٹھی تھی، مگر وہ اس قدر جلدی زینے سے اتر گئے کہ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ نواب کے تیور اس وقت بہت برے تھے۔ خانم کی باتوں نے نواب کے دل پر سخت اثر کیا تھا۔ ان کی حالت بالکل مایوسی کی تھی، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب باتیں خانم نے جو کی ہیں وہ سب اس فہمائش کی تمہید ہیں جو اور کسی وقت پر موقوف رکھی گئی ہے، مگر مجھے بہت ہی تشویش تھی کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ کھا کے سو رہیں تو اور غضب ہو۔ سر شام میں اور بسم اللہ دونوں سوار ہو کے تحسین گنج گئے۔ مخدوم بخش کا مکان بڑی مشکل سے ملا۔ کہاروں نے اس کے دروازے پر آواز دی۔
ایک چھوٹی سی لڑکی اندر سے نکلی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخدوم بخش گھر پر نہیں ہے۔ نواب کو پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ صبح سے کہیں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ 2 گھنٹے تک انتظار کیا، نہ نواب صاحب آئے نہ مخدوم بخش۔ آخر مایوس ہو کر گھر چلے آئے۔ دوسرے دن صبح کو مخدوم بخش نواب کو ڈھونڈتا ہوا آیا۔ معلوم ہوا کہ رات کو بھی اس کے مکان پر نہیں گئے۔ شام کو ان کی والدہ کی ماما، وہی بڑھیا جو ایک دن خانم کے پاس آئی تھی، روتی پیٹتی آئی۔ اس سے بھی یہی خبر ملی کہ نواب کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ بیگم صاحب نے روتے روتے اپنا عجب حال کیا۔ بڑے نواب سخت متفکر ہیں۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے اور نواب چھبن صاحب کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ اس واقعے کے چوتھے 5ویں روز چھبن صاحب کی انگوٹھی نخاس میں بکتی ہوئی پکڑی گئی۔ بیچنے والے کو علی رضا بیگ کوتوال کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا مجھے امام بخش ساقی کے لڑکے نے بیچنے کو دی ہے۔ امام بخش ساقی کا لڑکا تو نہ ملا، خود امام بخش پکڑ بلایا گیا۔ پہلے تو امام بخش صاف مکر گیا کہ اس انگوٹھی کو نہیں جانتا۔ آخر جب مرزا نے خوب ڈانٹا اور دھمکایا تو قبول دیا۔ حضور، میں لبے دریا لوہے کے پل کے پاس حقہ پلاتا ہوں۔ جو لوگ دریا نہانے جاتے ہیں ان کے کپڑوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ 5 دن کا ذکر ہے۔ ایک شریف زادے، کوئی 20-22 برس کی عمر ہوگی، گورے سے تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ سر شام پکے پل پر نہانے آئے، کپڑے اتار کے میرے پاس رکھوا دیے، مجھ سے لنگی لے کے باندھی، خود دریا میں کود پڑے، تھوڑی دیر تک نہایا کیے، پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور سب لوگ دریا سے نہا نہا کے نکلے، کپڑے پہن پہن کے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ وہ صاحب نہ آئے۔ میں یہ سمجھا کہ کسی طرف پیرتے ہوئے نکل گئے ہوں گے۔ بڑی دیر ہو گئی۔ میں اس آسرے میں کہ اب آتے ہیں پہر رات گئے تک بیٹھا رہا۔ آخر کو مجھے یقین ہو گیا کہ ڈوب گئے۔ اب دل میں یہ سوچا کہ اگر کسی کو خبر کرتا ہوں تو جھگڑوں میں پھنس جاؤں گا، کھینچا پھروں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ چپ ہو رہوں۔ ان کے کپڑے اٹھا کے گھر لے آیا۔ جیب میں سے یہ انگوٹھی نکلی، اور ایک انگوٹھی ہے، اس میں خدا جانے کیا لکھا ہے۔ میں نے مارے ڈر کے آج تک کسی کو نہیں دکھائی۔ میں تو اس انگوٹھی کو بھی نہ بیچتا، مگر میرا لڑکا شہدا ہو گیا ہے، وہ چرا کے لے آیا۔ مرزا علی رضا بیگ نے 2 سپاہی کوتوالی سے ساتھ کیے، وہ انگوٹھی اور کپڑے اس کے گھر سے منگوائے۔ انگوٹھی مہر کی تھی۔ مرزا علی رضا بیگ نے بڑے نواب کو اس سانحے کی خبر کی، کپڑے اور دونوں انگوٹھیاں گھر بھجوا دیں۔ امام بخش کو سزا ہو گئی۔ بسم اللہ۔ ہاں، آخر نواب چھبن صاحب ڈوب گئے نا۔ میں تو سچ کہوں اماں جان کی گردن پر ان کا خون ہوا۔ افسوس، میں تو اسی دن دل میں کھٹک گئی تھی، اسی لیے اس دن ان کے ساتھ اٹھی بھی تھی کہ کچھ سمجھا دوں گی، مگر وہ زینے سے اتر ہی گئے۔ بسم اللہ۔ ان کے سر پر قضا سوار تھی۔ خدا غارت کرے بڑے نواب کو، نہ ان کو جائیداد سے بے حق کرتے نہ وہ اپنی جان دیتے۔ خدا جانے ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بسم اللہ۔ سنا ہے بیچاری دیوانی ہو گئی ہیں۔ جو نہ ہو کم ہے، یہی تو ایک اللہ امین کا لڑکا تھا، ایک تو بیچاری رانڈ بیوہ، دوسرے یہ آفت ان کے سر پر ٹوٹی۔ سچ پوچھو تو ان کا گھر ہی تباہ ہو گیا۔ رسوا تو نواب چھبن صاحب کو آپ نے ڈبو ہی دیا۔ اچھا، اس موقع پر ایک بات اور مجھے پوچھ لینے دیجیے۔ امراؤ پوچھیے۔ رسوا، نواب صاحب پیرنا جانتے تھے یا نہیں؟ امراؤ، کیا معلوم، یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ رسوا، اس لیے کہ مجھے میر مچھلی صاحب نے ایک نکتہ بتا دیا تھا کہ جو شخص پیرنا جانتا ہو وہ اپنے قصد سے نہیں ڈوب سکتا۔ کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی، ایک زار و ناتواں کے ستانے سے کام تھا۔ مرزا رسوا صاحب، آپ کو کسی سے عشق بھی ہوا ہے؟ رسوا، جی نہیں، خدا نہ کرے، آپ کو تو سینکڑوں سے عشق ہوا ہوگا۔ آپ اپنا حال کہیے، ایسی ہی باتیں سننے کے تو ہم مشتاق ہیں، مگر آپ کہتی ہی نہیں۔
उमराव, मेरा तो रंडी का पेशा है और ये हम लोगों का चलता हुआ फ़िक्रा है। जब किसी को दाम में लाना चाहते हैं तो उस पर मरने लगते हैं। हमसे ज़्यादा किसी को मरना नहीं आता। ठंडी सांसें भरना, बात बात पर रो देना, 2-2 दिन खाना न खाना, कुएं में पैर लटका के बैठ जाना, संखिया खा लेना, ये सब किया जाता है। कैसा ही सख्त दिल आदमी क्यों ना हो, हमारे फरेब में आ ही जाता है। मगर आपसे सच कहती हूँ कि ना मुझसे किसी को इश्क हुआ, ना मुझे किसी से। अलबत्ता बिस्मिल्लाह जान को इश्कबाजी में बड़ा मलका था। इंसान तो इंसान, फरिश्ता उनके जाल से नहीं निकल सकता था। हज़ारों उनके आशिक थे और वो हज़ारों पर आशिक थीं। सच्चे आशिकों में एक मौलवी साहब क़िबला का भी चेहरा था। ऐसे वैसे मौलवी ना थे, अरबी की ऊंची ऊंची किताबों का दर्स देते थे। दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने आते थे। माक़ूलात में उनका मिसलो नज़ीर ना था। जिस ज़माने का मैं ज़िक्र करती हूँ, सिन्ने शरीफ 70 से कुछ ही कम होगा। नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सर मुंडा हुआ, उस पर अमामा, अबाए शरीफ, असाए मुबारक। उनकी सूरत देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप एक छटी हुई शोख नौजवान रंडी पर आशिक हैं और इस तरह आशिक हैं।